अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र इलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, सूरत हाल काफ़ी गंभीर है। हम देख रहे हैं कि हर रोज़ ही सियासी सूरत हाल की संगीनी में इजाफा हो जाता है। और आज की अहम और ताज़ा खबर जो कि अब पुरानी हो चुकी है वो ये कि डॉक्टर शीरी मज़ारी साहिबा को गिरफ्तार कर लिया गया। PTI की सीनियर रहनुमा। कहा यह जा रहा है कि बहुत पुराना 50 साल से भी ज़्यादा पुराना मुकदमा है जिसके ऊपर उन्हें गिरफ्तार किया गया, जिसमें जो लेटेस्ट इन्वेस्टिगेशन है वो पिछले महीने शुरू हुई थी। उनकी जो वालिद हैं उनकी ज़मीन थी जिसका ये मामला था, जिसको पहले वो मियाँ लिया गया, बाद में मुख्तलिफ कंपनीज़ में ट्रांसफ़र, और फिर अब शीरी मज़ारी साहिबा उस चीज़ को फेस करेंगी। ये मुकदमा था जिसके ऊपर गिरफ्तारी अमल में आ गई है और उसके बाद से अब तक सूरत हाल ये है कि काफ़ी ज़्यादा रद्द अमल देखने में आया, ना सिर्फ सोशल मीडिया पर बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं की जानिब से। उन्होंने ना सिर्फ गिरफ्तारी की मजम्मत की बल्कि कारकुनान मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज भी कर रहे हैं और उनकी रिहाई का मुतालबा भी। वज़ीर आला हमजा शहबाज शरीफ साहब ने भी गिरफ्तारी को कहा है कि ये मुनासिब नहीं है और उन्होंने रिहाई के अहकाम भी जारी किए। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 11:30 बजे उन्हें कहा है कि उन्हें पेश किया जाए कोर्ट के अंदर। ये सूरत हाल है डॉक्टर शीरी मज़ारी साहिबा के हवाले से। दूसरा ने मरियम नवाज साहिबा ने आज गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि औरत कार्ड ना खेला जाए इस सारे मामले के ऊपर, और साथ ही साथ उन्होंने मज़ीद भी कुछ इशारों किनायों में बातें की और कहा कि इमरान खान साहब तो आज भी लाडले हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है कि एक जानिब राना सनाउल्लाह ये कह रहे हैं कि उनके हाथ पाँव बांधे जा रहे हैं, तो दूसरी जानिब मरियम भी कुछ ऐसी ही शिकायत करती नजर आ रही है। वो कौन है जो इनके हाथ पाँव बांध रहा है? वो कौन है जो इन्हें परफॉर्म नहीं करने दे रहा है? वो कौन है कि जो ये चाह रहा है कि इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च हो या इनकी परफॉर्मेंस जो है वो ख़राब हो? ऐसी सूरत हाल क्यों दरपेश है? हुकूमत क्यों फंस कर रह गई है? इसीलिए अब उन्होंने इत्तेहादियों से मुशावरत का फैसला भी किया है। इत्तेहादी किस नतीजे पर पहुंचेंगे इसके हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। क्या इमरान खान साहब कल हतमी तौर पर लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान कर देंगे? इसके हवाले से भी बात होगी। और भी जो दीगर मामलात हैं जो सियासी सूरत हाल में चल रहे हैं उसके ऊपर भी गुफ्तगू होगी। आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ। पहले चलूँगी मैं इमरान तरफ। इमरान साहब, डॉक्टर साहिबा को क्यों और किसने गिरफ्तार कराया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, देखें, एंटी करप्शन पंजाब की तरफ से तो ये बयान जारी किया गया कि जनाब शीरी मज़ारी साहिबा को कानून के मुताबिक गिरफ़्तार किया गया और उन्होंने कई मरतबा एक मुकदमे में जिसका आपने जिक्र किया कि वैसे तो इस पर काफ़ी बातें हो रही हैं कि जी हमने उन्हें कोई 22 बार बुलाया लेकिन वो नहीं आई, इसलिए आज हमने उनको गिरफ़्तार किया। जबकि शीरी मज़ारी साहिबा जो उनकी बेटी हैं ईमान मज़ारी, उनका मौक़िफ़ इससे मुख्तलिफ है। उन्होंने कहा कि जनाब बात यह है कि जो मेरी वालदा की गिरफ़्तारी है वो हुकूमत ने नहीं करवाई और जिन्होंने करवाई है उन्हें पता है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनकी वालदा को कुछ हुआ तो वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। देखिए, उनका जज्बाती होना, गुस्से में आना एक फितरी सा अमल है। जब किसी के भी वालिदैन के साथ हो तो वो लाजमी उसमें होगा। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे एक बात समझता हूँ कि चाहे कोई मुकदमा हो, कोई केस हो या छोटा केस हो या बड़ा, आपको एक बात असूली तौर पे ज़रूर याद रखनी चाहिए कि ज़ाब्ते की कार्रवाई के बगैर कुछ नहीं होना चाहिए। अगर आप ज़ाब्ते की कार्रवाई के बगैर करते हैं तो मेरे ख्याल में ये जो गिरफ्तारी है गैर ज़रूरी थी। बिल्कुल ठीक। देखिए, गिरफ्तारी छोटी बड़ी नहीं होती। शीरी मज़ारी साहिबा का अभी इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ, वो एक साबिक वज़ीर है और इस वक्त रुकने असम्बली भी हैं। मैं तो कहती हूँ ना भी हूँ, एक आम शहरी भी है, उसके साथ भी ज़ाब्ते पूरे करके आप गिरफ्तार करें ना। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। आम आदमी, मैं ये उसके दूसरे तरीके से बयान कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर एक साबिक वफाकी वज़ीर, एक सोशल एक्टिविस्ट और एक रुकने कौमी असम्बली जो है उनके साथ इस तरह हो सकता है, तो आप सोचें कि इस मुल्क में, इस मुआशरे में एक आम पाकिस्तानी, एक आम आदमी के साथ क्या कुछ नहीं हो सकता। लिहाजा इस बात पे ज़रूर गौर करना चाहिए कि जनाब शीरी मज़ारी साहिबा के केस को एक टेस्ट केस बनाए। वैसे तो PTI का चले एक ख्वाब पूरा हो गया। इमरान खान साहब भी बड़ा ख्वाहिश करते थे कि हमारे लिए अदालतें क्यों नहीं खुलती, तो आज इस्लामाबाद मुझे तो लग रहा है कि जानबूझ के अब उनका हर केस का फैसला या उनकी जो समाअत है वो 11 बजे या 12 बजे ताकि अच्छी तरह गिला उतार दिया जाए। आज रात 11:30 बजे का कर दिया, तो चलें, अच्छी बात है। इन चीज़ों पे प्रॉम्प्ट एक्शन ज़रूर होने चाहिए ताकि मुस्तकबिल में कोई इस तरह की दोबारा कार्रवाई ना हो। बिल्कुल ठीक है।
ہلالی صاحب کیوں گرفتار کیا گیا ہے, کس نے کروایا ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ تو حکومت کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ شاید انہوں نے کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی ہے. کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ جو اگر ان کی ٹائم لائن بھی آپ دیکھیں ٹویٹر پہ جس طرح سے وہ ٹویٹس کر رہی تھیں, اداروں کو بھی انہوں نے مختلف کویشچنز کیے ہوئے تھے اور کافی تنقیدی ٹویٹس کر رہی تھیں, تو کچھ لوگ اس طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں. آپ کے نزدیک کیا ہوا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی پزلنگ میٹر ہے؟ اس پہ کوئی حیرانگی ہونی چاہیے. وہ آدمی اریسٹ کا آرڈر دیا ہوگا جو آدمی ان کا ریلیز کا آرڈر دیا تھا, اور اس کا نام تھا حمزہ شہباز. اور اگر وہ کہنے لگا کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ ان کو کیوں ریلیز کیا ہے, تو وہ کیا بتاتا ہے اسٹیٹ آف دا پروونس؟ ادھر تو گورنمنٹ ویسے ہے ہی نہیں. میں تو حیران ہو گیا ہوں سن کے کہ یہ کوئی ایک لائٹ ہارٹڈ میٹر ہے. کون پنجاب سے کون آیا اسلام آباد, اور جب اسلام آباد کے اندر آیا اس کا کیا فرض تھا اریسٹ کرنے کے لیے؟ کہ تھانہ جاتا اور پرمیشن لیتا, اور پرمیشن ڈی سی سے لیتا اریسٹ کرنے کے لیے, اور ڈی سی اسلام آباد جب اس کو پرمیشن دیتا تو پھر وہ کسی اور لوگوں کے ساتھ, پرسنل کے ساتھ جاتا. اس سے پہلے وہ جس کے ساتھ آیا تھا ان کو اریسٹ کرنے, ان کا نام رجسٹر میں انٹر کرنا تھا, اور پھر ان کو اریسٹ کرنے کے بعد تھانہ واپس وہ آتے, ریمانڈ پہ پوچھتا ان کے لیے. کچھ نہیں ہوا, گاڑی میں پکڑا اور اریسٹ کر کے لے گئے, کسی کو نہیں پتا کدھر. یہ کس کا, واٹ از دس؟ ایک پولیس والا, پولیس کس کے اتھارٹی پہ چلتا ہے؟ اور وہ ایک بیچاری کنفیوز سی لڑکی, اس کو پوچھتے ہیں تم کون, کس نے, آپ کا کیا خیال ہے کس نے کیا؟ وہ کنفیوز سی لڑکی, اس کو تو پتہ ہی نہیں. پہلے وہ کہہ رہی تھی انہوں نے کیا, میں آ کے ان کو پکڑوں گی, پھر کسی اور کا نام اس نے لے لیا. دیکھیے بات اصل یہ ہے. اور کس بات پہ اریسٹ کیا؟ 1972 کا کیس جس میں 200 لوگوں کو نامینیٹ کیا گیا تھا, اور یہ پہلی اور عورت جو چھوڑے پہلا شخص ہے جو اریسٹ ہو رہا ہے 200 لوگوں کے ایکیوز میں. شی از دا فرسٹ. کتنے سال بعد جب وہ 6 سال کی تھی. یا واٹ ڈز اٹ شو؟ یہ کولیپس آف دا اسٹیٹ, کولیپس آف آرڈر از اینارکی. لیکن ہلالی صاحب اگر یہ حکومت نے کیا ہے تو الٹا تو انہیں نقصان ہی ہوا ہے نا. اریسٹ ہو گئی اور یہ کہتا ہے مجھے پتہ نہیں ہے. لیکن ہلالی صاحب اگر انہوں نے حکومت نے کیا بھی ہے تو وہ اس کا تو الٹا انہیں نقصان ہوا ہے نا. They are walking, talking disasters for themselves and the country. کیا آپ پر یہ نقصان ہوا ہے؟ کمال ہے. عمران صاحب, ہلالی صاحب کا پوائنٹ آف ویو تو یہ ہے کہ ہلالی صاحب کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. ہلالی صاحب جس بچی کو کنفیوزڈ بچی کہہ رہے ہیں, میرا خیال ہے سوشل ایکٹیوسٹ ہیں. ہاں, انہوں نے شاید کبھی ان کو فالو نہیں کیا کہ ان کا اپنا ایک جو کیا طریقہ کار ہے اور کس طرح سے وہ ایشوز کو دیکھتی ہیں. گزارش یہ ہے کہ جب ان کی بیٹی جو کہ مدعیہ ہے وہ خود کہہ رہی ہے کہ یہ کام حکومت کا نہیں ہے تو ہمیں اس کو ایسے نہیں دیکھنا چاہیے. اگرچہ میرے نزدیک یہ پنجاب حکومت کے لیے ایک لمحہ فکریہ ضرور ہے. حمزہ شہباز نے بڑا اچھا کیا کہ ان کی ریلیز کے آرڈر جاری کر دیے, لیکن ان کو اس پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ اگر ان کے علم میں لائے بغیر ایک ایسا کام ہو گیا تو کیوں ہوا, اور کیا آئندہ بھی ایسا ہوگا. اس حوالے سے انہیں ضرور اس پہ اقدامات کرنے چاہیے کہ فیوچر میں ان کے علم میں لائے بغیر ایسی کوئی بات نہ ہو جس سے بعد میں ان کو سبکی ہو. یہ بات تو میرے نزدیک تو یہ بات طے ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جب تحریک انصاف کے دور میں یہ بات ہوتی تھی, اس طرح کے واقعات ہوتے, تو اس وقت بھی تحریک انصاف بھی یہ کہتی تھی کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کس نے کیا. تو اس وقت ان کی بھی اسی طرح سے سبکی ہوتی تھی. اب ان کو چاہیے کہ اس بات پہ بھی وہ غور کریں, اور یہ جو ہے نا کہ حکومت کے علم میں لائے بغیر معاملات کا ہونا, یہ سلسلہ رکنا چاہیے. لیکن اس سے بھی زیادہ افسوسناک بات جو میرے نزدیک ہے, لیکن عمران صاحب پھر یہ سوال تو ویلڈ ہے نا کہ اگر حکومت کے علم میں لائے بغیر گرفتار کیا گیا تھا تو پھر ان کے احکامات رہائی کے کیوں حمزہ شہباز نے جاری کیے؟ پھر جب ان سے پوچھ کے کسی نے گرفتار نہیں کیا, جنہوں نے پھر گرفتار کیا ہے وہ چھڑوائیں. سمینہ بات یہ ہے کہ جب انہیں پتہ چل گیا تو ان کا یہ فرض تھا, انہوں نے ٹھیک کیا. دوسری بات یہ ہے کہ اسلام آباد پولیس نے انہیں گرفتار کیا, اور اسلام آباد پولیس کی جو لیڈی اہلکار تھی, آپ فوٹیج میں دیکھ سکتی ہیں, انہوں نے انہیں گرفتار کیا
पंजाब पुलिस ने या पंजाब एंटी करप्शन के अमले ने नहीं किया, उन्होंने इस्लामाबाद पुलिस से ही रब्ता किया और उन्होंने उनको गिरफ्तार करके उनके हवाले किया। लेकिन मैं फिर आपसे कहूँगा इससे ज़्यादा अफसोसनाक जो बात मेरे नज़दीक है, जिसका मैंने मुशाहिदा भी किया और मैंने जो सुबह मेरा कॉलम छपेगा वो भी उसी हवाले से लिखा है। देखें हम क्यों इखलाकियात कानून और आइन के हवाले से देखें उसका सिलेक्टेड तरीके से नफाज शुरू कर दिया हमने क्यों। देखिए एक ऐसा नहीं होना चाहिए कि ख़ास तौर पे ख़वातीन के हवाले से हम एक जमात के इक़दाम को गलत करार देते हैं और दूसरी जमात के उसी इक़दाम को सही करार देने की कोशिश करने लग जाते हैं। तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए, तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए। कल साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने मरीम नवाज के हवाले से जो गुफ्तगू की तो देखिए सोशल मीडिया बड़ा पड़ा क्या कि जी बुशरा बीबी के हवाले से भी बड़ी बातें की जाती, लेकिन उन्होंने सबने इमरान खान साहब को भी तनकीद करना। मैं ये कहता हूँ कि बुशरा बीबी हो या मरीम नवाज हो या शीरी मज़ारी हो, खातून का एहतराम हमारी माशरती इक़दार भी है, हमारी मजहबी इक़दार भी है। खुदारा को होश का दामन पकड़े। कहीं तो कोई हमें लाइन ड्रॉ करनी चाहिए कि हमने कहाँ तक रुकना है, कि हमने अब बिल्कुल ही हर चीज की हद पार करनी है हर जगह, बिल्कुल ऐसे, चाहे वो किसी की तरफ से भी, किसी की तरफ भी। बिल्कुल ठीक है। चलिए अब जरा ये बता दें कि ये कौन हाथ पांव बांध रहा है राना सनाउल्लाह साहब के? देखिए ये वही बात है जो कल मैंने जो अपना यही इसी प्रोग्राम में वाकफा के उस पर बताई थी, वाकफा ने हाल के ज़राए से कि मुस्लिम लीग नून ने यह फैसला कर लिया है कि अगर तो उन्हें फ्री हैंड मिलेगा तो फिर तो वो हुकूमत करेंगे, अदरवाइज वो फौरी इलेक्शन पे चले जाएंगे। राना सनाउल्लाह साहब ने आज उसी की अक्कासी की और वही आज उनका बयान है। अब अगर वाकई ये महसूस करते हैं कि जी इनके हाथ पांव बांधे जा रहे हैं तो इन्हें इस तरह मीडिया में नहीं कहना चाहिए, बल्कि अमली तौर पर इन्हें चाहिए कि आगे बढ़े और कि जनाब हम इन हालात में काम नहीं करना चाहते, हम नहीं कर सकते, ये बड़ा हमारा इस्तीफा, आपने जिससे मर्जी हुकूमत चलवानी है चलवा लें। ठीक है हिलाली साहब, अभी कौन साथ हैं जी हमारे? जरताज गुल साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा। उनसे पहले बात करते हैं, फिर हिलाली साहब मैं आपकी तरफ भी आती हूँ। थैंक यू सो मच जरताज गुल साहिबा, आपने आज फिर हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये फरमाइए, शीरी मज़ारी साहिबा का भी मामला हमने डिस्कस किया है, शीरी मज़ारी साहिबा को किसने और क्यों गिरफ्तार किया, आप तक क्या खबर है पहुंची? देखिए जी, मैं अभी डेरा गाजी खान में अपने तमाम लॉयर्स के साथ मिल के आई हूँ, तमाम जगहों से हमने पता करवाया है और अभी हमने प्रोटेस्ट भी किया है। इनका ताल्लुक रुझान से है, हमारी डेरा गाजी खान की बेटी हैं, इनके वालिद साहब की बड़ी यहाँ पे काम है और खुद डॉक्टर शीरी साहिबा बहुत ह्यूमन राइट्स की एक्टिविस्ट हैं, फेडरल मिनिस्टर रही ह्यूमन राइट्स की। वेरी अनफॉर्चुनेट। ये तो देखिए जी, मुकदमा अगर पढ़े और जो मुकदमे की अगर आप हिस्ट्री चेक करें तो आपको अंदाजा होगा कि बिल्कुल ही एक बेवकूफाना तरीका है, बुखलाहट का शिकार है हुकूमत। ये तो जानबूझ के एक हरासमेंट का केस है, उनकी कोशिश है कि किसी तरीके से डराया जाए, धमकाया जाए। बेसिकली तो इस वक्त मुल्क के अंदर हुकूमत नाम तो कोई चीज है नहीं ना, गुंडे इक़्तिदार में आ गए हैं, बदमाश इक़्तिदार में आ गए। अब वो पता उनसे चलाई नहीं जा रही, डॉलर कहाँ से कहाँ पे पहुंच गया, 14 घंटे की लोड शेडिंग हो गई है, IMF से उनके मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो रहे, महंगाई जो है वो 20% के ऊपर जाने लगी है और जिसका जिधर जो दिल करता उठा के वो पैसे इनके अपने लग्जरीज के ऊपर खर्च हो रहे हैं। पूरी जो इनकी इम्पोर्टेड काबीना थी, आपको लगता है कि हुकूमत ने ये कार्रवाई की है इन सारे फेलियर्स की वजह से? नहीं है, ठीक है। अच्छा जरताज कंडे है ना, ये तो विक्टिमाइजेशन है, ये तो बड़ी सिंपल सी एक स्टेटमेंट है ना, ये तो सिंपल, ये तो नजर आ रहा है ना कि ये विक्टिमाइजेशन है, ये तो हरासमेंट है, ये तो बाकायदा वो जब लाकानूनियत बढ़ती है ना, जब आपसे हुकूमत नहीं चलाई जाती है तो फिर आप इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मरीम नवाज साहिबा ने ये बात की है जरताज गुल साहिबा कि वो कह रही है कि PTI तो इस पे औरत कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है कि जी खातून को क्यों गिरफ्तार कर लिया। भाई उनके ऊपर इल्जाम है, वो फेस करें। तो ये आप लोग औरत कार्ड खेल रहे हैं क्या उसके ऊपर? जब आपका दिल करता है तो आप लोग तो PMLN की खवातीन को तज़हीक का निशाना भी बना लें, उन पे तनकीद भी कर लें और अपनी दफा आप लोग औरत कार्ड खेल रहे हैं, ऐसा है क्या? अब अगर इस मुल्क के अखलाकियात खवातीन के लिहाज से हमें मरियम नानी ने सिखानी है तो फिर तो इस मुल्क के अखलाकियात का दिवालिया ही समझा जाए ना। एक कौमी मुजरिमा जो कि कन्विक्टेड है, जिनको सजा हो चुकी है और अपने वालिद की तीमारदारी के लिए वो जमानत के ऊपर, बेल के ऊपर है, ऐसी खातून अगर एक गवर्नमेंट का ऑफिशियल प्रोटोकॉल इस्तेमाल करके
اور ایک آفیشیل ٹی وی کے اوپر, گورنمنٹ کے ٹی وی کے اوپر, چینل کے اوپر بیٹھ کے خواتین کے حقوق ہمیں سکھائیں گی, کیا ہمیں نہیں پتا کہ ان کا ایک باقاعدہ سیل ہے جو خواتین کی تصدیق کرتا ہے, ٹارچر کرتا ہے, باقاعدہ وکٹمائزیشن کرتا ہے, کسی کو جادوگرنی کہہ رہا ہوتا ہے, کسی کو کالے بکروں کی باتیں کر رہا ہوتا ہے, کسی کی ویڈیو لیکن خان صاحب نے بھی تو اچھی بات نہیں کی نا. زرتاج گل صاحبہ آپ خود بھی ایک خاتون ہیں, خان صاحب کے بھی تو ریمارکس کچھ مناسب نہیں تھے نا, کیا خیال ہے آپ کا؟ بڑے زبردست ریمارکس تھے, بڑا اللہ کوئی ان کی طرح بد زبان ہو کے یا کوئی ان کے اوپر الزام لگا کے کوئی ان کے فیملی پالیٹکس کی طرح برہنہ خواتین کی باتیں تھوڑی کی ہیں کہ ہیلی کاپٹر سے تصویریں بھجوائی ہیں. نصیحت کی ہیں کہ آپ اگر بریانی کی پلیٹوں پہ 5000 ایک مجمع کھڑا کر ہی دیتی ہیں اور آپ 1 گھنٹہ بجائے اس کہ آپ پالیسیز کے اوپر بات کریں, آپ لیڈرشپ کے اوپر بات کریں, پولیٹیکل اس کے اوپر پالیسیز کے اوپر بات کریں, ہم پہ تنقید کریں, آپ ایک ہی شخص عمران کے رٹ لگائی ہوئی ہے. دیکھیں ہماری یہاں پہ لیگل ٹیم اس وقت موجود تھی, ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ کے بارے میں جو اس وقت انہوں نے ایک فضول قسم کا بھونڈا طریقہ اختیار کر کے ان کو ہراس کیا ہے اور ان کو پولیس گردی کے ذریعے جو ہے ان کو گھسیٹا گیا, بلکہ ابڈکٹ کیا گیا. ان کی بیٹی نے بالکل صحیح کیا, اغوا کیا ہے. پولیس مقدمہ تو آئین اور قانون کے تحت, تو ہم نے تو کبھی سپریم کورٹ کے اوپر جو ہے ہم نے حملہ تو نہیں کرایا, ہم نے کبھی نیب کے کورٹ کے اوپر پتھراؤ تو نہیں کیا. اگر قانونی معاملہ ہوتا تو ہم کرتے ہیں. 1972 میں ایک مقدمہ کیا گیا جب پاکستان کا قانون آئین بھی نہیں تھا, 1973 میں آ کے آئین آیا ہے. اور یہ جو اینٹی کرپشن کا معاملہ ہے یہ تو ایکٹ 2002 کے اندر آیا ہے. تو یہ تو دیوانی کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے کہ آپ دیوانی مقدمہ ان کو اگر آپ نے کرنا ہی ہے کر دیں, اس کا اینٹی کرپشن سے تو کوئی تعلق ہی نہیں. اور اگر اینٹی کرپشن کا مقدمہ کرنا ہے, کرپشن کوئی کی بھی ہے, جب وہ 6 سال کی تھی آپ نے 50 سال کے بعد ان کو ہراس کر کے آپ نے اغوا کیا تو قانونی طور پر عمران صاحب کا بھی سوال لے لیں. زرتاج گل صاحبہ یہ بتائیں کہ بالکل ٹھیک ہے ضابطے کی کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہوگی, ان کی گرفتاری کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے, اس پہ تو ہم بالکل آپ کے ساتھ ہیں. لیکن ایک بات میں آپ سے ضرور جاننا چاہوں گا کہ اینٹی کرپشن کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے انہیں بارخواہ بلایا, 21-22 بار بلایا, تو چاہے جھوٹا ہی صحیح, انہیں بھی نہیں یہ چاہیے تھا کہ جب اتنی دفعہ بلایا تو جا کے اس کا ختم کرواتی, انہیں بتاتی کہ جی میرا تو تعلق ہی کوئی نہیں ہے. دیکھیے جی, اگر اینٹی کرپشن کا یہ موقف ہے, فی الحال تو میں نے اینٹی کرپشن کا کوئی موقف سنا نہیں ہے, کیونکہ اگر اینٹی کرپشن نے کوئی موقف دینا بھی ہوتا تو یہ ظاہری بات ایک پراپر لیگل ڈاکومنٹس ہوتا اور وہ دکھائیں جس انہوں نے بیان جاری کیا, شو کی ہے. انہوں نے بیان جاری کیا, جی انہوں نے بیان جاری کیا. وہ بیان تو پھر کچھ بھی دیتے نا, بیان تو یہ بھی دیتے کہ فلانے شخص نے 6 قتل کیے ہیں, کوئی ثبوت ہے ان کے پاس, کوئی بات ہے, وہ تو ظاہری بات ہے ان کو امبیرسمنٹ اٹھانی پڑی. وہ اینٹی کرپشن نے خود تھوڑی کیا ہے, یہ تو حمزہ شہباز کے کہنے پہ یا رانا ثناءاللہ کے کہنے پہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ جب ان کی حکومت ہوتی, ان کی عادت ہے یہ حاملہ خواتین کے منہ پہ 14 خواتین کو جو حاملہ خواتین تھی اس میں ماڈل ٹاؤن میں ان کے منہ پہ گولیاں ماری گئیں. وزیر اعلیٰ شہباز شریف تھا, جو وزیر داخلہ تھا وہ رانا ثناءاللہ تھا. آج تک ایسے کیس کا کوئی وہ ہوا ہے؟ عابد باکسر کا ساری دنیا کو پتا ہے کہ 350 قتل اس نے کہا ماورائے عدالت جو ہے میں نے شہباز شریف کے کہنے کے اوپر کیے. تو اس ملک میں لاقانونیت تو جب بھی آئی ہے, غنڈہ گردی کی حکومت جب بھی آئی ہے, وہ شہباز شریف نواز شریف انہی لوگوں کی ہے نا. تو وہ اینٹی کرپشن کے منہ میں اب جو بھی زبان دے دیں, طریقہ تو وہی ہے. اب اگر حمزہ کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ حکومت کو اس کو پکڑنا نہیں چاہیے, اگر انہوں نے واقعی قانونی طریقہ اختیار کیا ہے تو کیا انہوں نے کوئی اس کو کورسپونڈنس کی تھی اسلام آباد پولیس کے ساتھ, کوئی انہوں نے ریٹن میں کوئی چیز بھیجی ہے؟ میں نے ضابطے کی کارروائی ہونی چاہیے. اچھا زرتاج صاحبہ یہ فرما دیجیے, نہیں کی گئی. ٹھیک ہے زرتاج صاحبہ یہ فرما دیجیے, کل فائنلی لانگ مارچ کی ڈیٹ اناؤنس ہو جائے گی پشاور سے؟ دیکھیے جی, کور کمیٹی کا جو فیصلہ ہے ہم اس کو منوان مانگیں گے. آج میں اپنے علاقے میں جب ابھی میں پروٹیسٹ کر کے آ رہی تھی, یہ جو حکومت نے اس طرح کا, میں تو یہی کہوں گی نا, جاہلانہ فاسسٹ جو ان کا طریقہ کار ہے کہ انہوں نے آواز دبانے کی کوشش کی ہے ڈاکٹر شیریں مزاری کو, اور ہمارے انہوں نے کوشش کی ہے کہ ہمیں دبا دیں. کل اعلان ہو جائے گا جو دیکھیے جی, اعلان جب بھی ہوگا نا پوری قوم کھڑی ہے. کل ساؤتھ پنجاب کا ملتان کا جلسہ تھا, لاکھوں لوگوں نے اپنا ریزولوشن جو ہے اپنی قرارداد پرائم سے عمران خان کے حق میں دے دی ہے. یہاں سے پورا ساؤتھ پنجاب, میری تو یہ گارنٹی ہے کہ اب یہاں سے پورا ساؤتھ پنجاب چل پڑے گا اسلام آباد, چاہے ہمیں کل کال دے دے چاہے پرسوں کال دے دے. میں نے بڑی مشکلوں سے آج اپنے ورکرز کو روکا ہے. وہ کہتے ہیں ڈیرہ غازی خان کی بیٹی ہے ڈاکٹر شیریں مزاری ہے, اور وہ ایک ڈیفینس اسٹریٹجک اسٹڈیز پوری عمر پڑھاتی رہی ہیں. انہوں نے کیا کرپشن کری, وہ
خود اتنی بڑی ایک علاقے سے تعلق رکھتی ہیں, عزت کے قابل خاتون ہیں, جو طریقہ کیا اگر کوئی لیگل طریقہ ہی کرنا تھا تو لیگل طریقے سے کر لیتے نا. مقصد تو یہ تھا ہی نہیں, مقصد تو یہ تھا ہراس کرنا, خوف پھیلانا, غنڈہ گردی کرنا, کیونکہ غنڈہ گردوں کی حکومت ہے تو انہوں نے غنڈہ گردی کرنی ہے. اور انہوں نے کیا کرنا ہے, کبھی یہ میڈیا کے پرسنلز کو اٹھا دیتے ہیں, کبھی سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ کو اٹھا لیتے ہیں. اب انہوں نے ڈاکٹر شیریں مزاری کے اوپر بھی ہاتھ ڈال دیا ہے. تو دیکھیں جی یہ طریقہ کار تو ملک کے جو عوام ہے وہ تو سب دیکھ رہی ہے. چلیے زرتاج گل صاحبہ آپ کا قلم ساتھ ہوں گے. ڈیٹیل موقف آ گیا, بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. تو جی زرتاج گل صاحبہ نے دور الفاظ میں مذمت کر دی ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ کی گرفتاری کی, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ سب ہتھ کنڈے جو ہیں حکومت کے ہیں. ہلالی صاحب سے میں ایک شارٹ کامنٹ ضرور لے لوں اور پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. ہلالی صاحب, جو زرتاج گل صاحبہ نے بھی بات کی ہے, عمران صاحب نے بھی اس پہ کامنٹ کیا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ آپ عورت کارڈ کھیلا جا رہا ہے؟ مریم صاحبہ نے بھی یہ بات کی ہے, کل خان صاحب کی بھی گفتگو پہ بڑی کامنٹ پہ بڑی تنقید ہوئی ہے, تو آپ نے اس کو کیسے انالائز کیا؟ ول یو ڈیفینڈ اٹ اور ناٹ؟ آپ نے کبھی وہ ایکسپریشن سنا ہے کہ دا سمپل آنسر از دا ٹروسٹ آنسر؟ یہ ایک آدمی جو جب یہ ایک زمانے میں انٹیریئر منسٹر تھا پنجاب کا, اس کے خلاف ایک بزرگ اور پڑھا لکھا آدمی نے مرڈر چارجز اکیوز کر کے کورٹ میں گیا اور کہا کہ میرے 14 لوگوں کو انہوں نے ان کے حکم پہ مارے گئے ہیں. آج تک اس ایکیوزیشن پہ ٹرائل نہیں ہوا. وہ کیوں نہیں ہوا وہ بتاتا ہے کہ اتنے بڑے چارج پہ 14 لوگوں کو کے موت پہ ایک ابھی تک وہ انویسٹیگیشن کمپلیٹ کیا شروع نہیں ہوا ہے. دوسری بات, اس کو اگلے دور پہ آپ نہ صرف اس پروونس کا مگر ملک کا انٹیریئر منسٹر بنانا, وہ بتاتا ہے آپ کو ان کے ویلیوز اور سٹینڈرڈز کیا ہیں. اب وہ خود آ کے کہہ رہے ہیں ایز انٹیریئر منسٹر کہ کاش کہ مجھے رکاوٹ نہیں ہوتی یہ جو میرے کولیشن پارٹنرز ہیں, کہ اس لیے اگر یہ نہ ہوتا تو امپلیکیشن ان کا سٹیٹمنٹ کا جو آپ نے بتایا ہے آج, وہ یہ تھا کہ میں پھر عمران خان کو اسی سیل میں اسی جگہ پکڑ کے رکھتا. Now what, tell me one thing, اگر بھی یہ آپ کا فیلنگ ہو, یہ کوئی سیولائز رسپانس ہے؟ یہ ایک انٹیریئر منسٹر آف دا 6th لارجسٹ کنٹری ان دا ورلڈ, اس کا رسپانس ہے؟ تو پلیز انڈرسٹینڈ, جب آپ بات کرتے ہیں نا ان کے بارے میں, تو یو ہیو ٹو یوز اے ڈفرنٹ ڈکشنری اینڈ اے ڈفرنٹ لیکسیکن. وہ جب تک ہمارے لوگ نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ان کو وہ نہیں سمجھیں گے. ٹھیک ہے, لیکن ہلالی صاحب نے آپ کے سوال کا جواب نہیں دیا, لیکن چلیں وہ جو میں نے آپ سے سوال کیا تھا تھوڑا انہوں نے اس کو بھی. عمران صاحب, یہ عجیب سی بات ہو گئی ہے کہ اس وقت گورنمنٹ ابھی آئی ہے اور سب لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ کسی کی مدد سے ہی آئی ہے, لیکن جن کی مدد سے وہ آئی ہے وہ آتے ساتھ ہی کہنے لگ گئی ہے کہ وہ ہماری مدد نہیں کر رہے. یہ آتے ساتھ ہی پیج پھاڑ لیا ہے. دیکھیں سب لوگ یہ نہیں سمجھتے, صرف پی ٹی آئی یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہی ہے. نہیں, میں ان کی بات کر رہی ہوں, رانا ثناء اللہ نے جو اسٹیٹمنٹ دیا, میں اسی رانا ثناء اللہ کی بات, پی ٹی آئی یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ نیوٹرل, جو کہہ رہے تھے کہ ہم نیوٹرل ہیں, شاید وہ نیوٹرل نہیں تھے بلکہ انہوں نے ان کی حکومت بنائی ہے. اور اب رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارے لیے کئی مشکلات ہیں, ہمارے ہاتھ پاؤں باندھے جا رہے ہیں. تو یہ ایک طرح سے رانا ثناء اللہ صاحب جو بات کر رہے ہیں, میں پھر آپ سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ اتنے مجبور ہیں تو آپ کو کیا مجبوری پڑی ہے؟ آپ چھوڑیں, دفع کریں. آپ کے جنہیں ہمیں مجبوری والی حکومت نہیں چاہیے, ہم دوبارہ الیکشن میں جائیں گے اور عوام کے سے مینڈیٹ لے کے واپس آئیں گے. پہلی بات جو مریم بھی کہہ رہی ہے. ہاں جی. دوسری بات یہ کہ اگر آپ واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اس طرح سے زیادتی ہو رہی ہے تو پھر آپ کو یہ بھی ہونا چاہیے کہ آپ بتائیں عوام کو جناب ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے اور اس طرح سے ہاتھ پاؤں
باندھے جا رہے ہیں. صرف ایک جذباتی باتیں کر دینا, صرف ایک اس طرح سے اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنا اور پھر یہ کہنا کہ ہماری اتحادیوں کی حکومت ہے. تو سر آپ کو یہ پتہ نہیں تھا حکومت بنانے سے پہلے کہ آپ اتحادیوں کے ساتھ مل کے حکومت بنا رہے ہیں؟ تو آپ کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. آپ کو پہلے سے یہ اندازہ تھا, اور اگر نہیں تھا تو پھر معاف کیجئے گا, یہ آپ کی غلطی ہے, میری سبینہ کی یا ظفر لالی کی غلطی تو نہیں ہے. اب ہمیں ایکسکیوزز نہ دیں, یا تو فیصلے کریں یا پھر گھر کو جائیں. میں آپ سے پھر یہ آخری بات کروں گا کہ مسلم لیگ نون اگر واقعی اچھے طریقے سے سروائیو کرنا چاہتی ہے تو اسے جو فیصلے ہیں پرمپٹ اور اگریسو فیصلے کرنا ہوں گے. اچھا, اس میں بھی پی ایم ایل این کے اندر کچھ ڈیوائیڈ دکھائی دے رہی ہے. ایسے لگ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ فوری الیکشن کی حامی ہیں, جبکہ شہباز شریف صاحب شاید چاہتے ہیں کہ انہیں تھوڑا موقع مل جائے پرفارم کرنے کا اور اس کے بعد الیکشن میں جایا جائے. کیا واقعی ایسا ہے یا نہیں, اور مختلف اتحادیوں کی اس معاملے کے اوپر رائے کیا ہے اور کیا ہو سکتی ہے, اس کے اوپر گفتگو کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس. دو مہینے ہو چلے ہیں اور ابھی تک مشاورت جاری ہے. کوئی بڑا فیصلہ کرنے میں یہ حکومت کامیاب نہیں ہو رہی. معیشت نیچے سے نیچے چلی جاتی جا رہی ہے اور دوسری جانب حکومت کی کنفیوژن اوپر سے اوپر جاتی جا رہی ہے. کیسے اس مسئلے سے نکلیں گے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے. اسی لیے ایک اور مشاورت کا دور شروع کرنے کا فیصلہ کیا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے. لیکن کیا یہ مشاورت سخت فیصلے لینے کے لیے ہے یا پھر اسمبلیاں توڑنے کے آپشن پر غور کرنے کے لیے؟ اس کے اوپر بات بڑی ضروری ہے. ہلالی صاحب, کیا نظر آ رہا ہے آپ کو, جتنے بھی کوئلیشن پارٹنرز ہیں اس گورنمنٹ کے, کون کہاں پر کھڑا ہے؟ زرداری صاحب, مولانا صاحب, ایم کیو ایم, جتنی بھی چھوٹی اور جماعتیں ہیں, کون کون الیکشن چاہتا ہے اور کون نہیں چاہتا؟ لگتا ایسا ہے کہ سب زرداری صاحب کے علاوہ سب الیکشن چاہتے ہیں, اور زرداری صاحب اس لیے نہیں چاہتے ہیں کہ وہ جو چڑیا ہے جو سنہری انڈا دیتی ہے جس کا نام ہے سندھ, وہ تو ویسے ہی ان کے قبضے میں ہے. تو الیکشن سے وہ کیا کریں گے؟ جتنا دیر ہو اتنا بہتر ہو, اتنا دیر تک وہ سندھ کے گولڈن ایگز کلیکٹ کر سکتے ہیں. اور جب الیکشن آئے گا کیا پتہ, اگر واقع انقلابی فیلنگ ہو تو سندھ بھی, ان کے بھی ہاتھ سے سندھ نکل سکتا ہے. تو جلدی ان کو کچھ نہیں ہے, اور میں سمجھتا ہوں کیوں ان کو جلدی نہیں ہے. دوسروں کو مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں ہو جائے الیکشن, ان کے سیٹس ویٹس کی امید ہے کہ شاید زیادہ ملے, اور کے پی کے الیکشنز میں کچھ زیادہ تھے. مگر میرے خیال میں اب وہ سب چیز جو ہے, یہ جو سونامی آنے والا ہے, لگتا ہے یہ سونامی کچھ شکل سے آئے گا, اس پہ وہ بھی چلے جائیں گے. اچھا, مگر نواز شریف صاحب نے تو سیدھا کہہ دیا ہے کہ میں الیکشن چاہتا ہوں دو کنڈیشنز پہ. ایک میرے نیب کے ریفارمز, اور دوسرا الیکشن ریفارمز, اور وہ نہیں ہونے والے ہیں. الیکشن ریفارم اس لیے نہیں ہوں گے اور کہ وہ چاہے گا نہیں, پی ٹی آئی تو نہیں چاہے گا نا کہ ان کے ووٹس نہ ملے اور ای وی ایمز نہ استعمال کریں, اور جو 20,000 فالتو ووٹ ہر کنسٹیچوئنسی میں ہیں جس میں سے وہ استعمال ہوتے ہیں الیکشن کے رزلٹ کو چینج کرنے کے لیے, وہ ادھر ہی ہوں. اور جس کے پاس پاور ہوگا, جس کے پاس الیکشن کمیشن کے زیادہ انفلوئنس ہوگا, وہ شاید استعمال کر پائیں. حالانکہ اب اگر ہمارے ہر الیکشن ایکسیپٹ ون, جب سے الیکشنز ہوئے ہیں پاکستان میں رگڈ تھے. لیکن الہی صاحب, پی ٹی آئی نہ بھی چاہے, ان جماعتوں کی گورنمنٹ ہے تو یہ لوگ یہ لا پاس کر سکتے ہیں. جیسے پی ٹی آئی نے اپنی مرضی سے کر لیا تھا تو یہ اپنی مرضی سے کر لیں گے اگر انہیں کرنا ہوا. کون سا لا کدھر پاس کریں گے؟ یہ الیکشن ریفارمز کا مانے ان کے پاس کدھر ہے اکثریت؟ سندھ کیا سوری سندھ الیکشن ریفارمز کے تو بائی اگریمنٹ ہوگا. نہیں ہوا تھا نا پہلے بھی, پی ٹی آئی نے بھی جب کیا تھا تو اپوزیشن نے نہیں اس میں پارٹیسپیٹ کیا تھا, انہوں نے اپنی مرضی سے ریفارمز کی تھیں.
اب یہ آئے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں ہم اپنی مرضی سے کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی کر لیں گے جیسے انہوں نے کی تھی. انہوں نے اپنے مرضی سے کرتے تو وہ الیکشن کمشنر اب تک انکار نہیں کرتا وہ ریفارمز کو فلفل کرنے جو اس کو کہا گیا تھا. آپ اور میں سمجھتے ہیں کہ جب ایک حکم آتی ہے تو اس کو کرنا چاہیے. وہ تو ایک پلی لے رہا ہے کہ نہیں کر سکتا، میرے پاس یہ نہیں ہے، سٹاف نہیں ہے، ایکسپیرینس نہیں ہے، ہم لوگوں نے ٹائم اپنے آپ کو اتنا نہیں دیا. کچھ اس کے آبجیکشن شاید ٹھیک ہی ہوں مگر اس کا ایٹیٹیوڈ تو تھا وہ بڑا نیگیٹو تھا. تو میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہم ایک عجیب سے سچویشن میں ہے سمینہ. کس کے پاس اکثریت ہے ہمیں وہ بھی نہیں پتا. پرویز الہی صاحب نے ابھی کال کیا ہے نا کچھ میٹنگ، شاید اس میں پتہ چل جائے کس کے پاس اکثریت ہے. پنجاب میں تو اور بھی زیادہ کچھ سننا یہ ہے کہ 2-3 بلوچ میں، ہاں ایگزیکٹلی. تو میرے خیال میں یہ باتیں کرنا کہ نارمل ایک حالات ہے، نارمل حالات نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اور یہ جو چینجز چاہتے ہیں شریف صاحب الیکشن کے پہلے، مگر پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو منوایا بھی جائے کہ کم سے کم الیکشن کمیشن کے اگر نہ ہو چینجز اس لیے کہ مشکل ہے، نیب میں وہ تو سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ آپ وہ چینجز نہیں لا سکتے جو ایڈورسلی امپیکٹ کرتے ہیں the fairness of your trial، آپ کا اپنا ٹرائل. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ he has nothing to gain. اب وہ جو نیب تو پھر پوائنٹ کیا ہے گورنمنٹ میں رہنے کا؟ رائٹ ہلال صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا بالکل صحیح کہ جو وہ کرنے چاہتے ہیں اگر وہ نہیں کر سکتے تو پھر صرف ایک بدنامی مول لینے کے لیے حکومت میں کیوں بیٹھیں گے. تو آپ کو لگتا ہے کہ زرداری صاحب کے علاوہ سب چاہتے ہیں. عمران صاحب اگر آپ اس پہ کوئی کامنٹ کرنا چاہیں کہ ان کی آج بھی میٹنگ ہوئی تھی تو کوئی خبر ہے کہ اندر یہ صرف کس طرف جا رہے ہیں، الیکشن کی طرف دیکھ رہے ہیں یا پھر مشکل فیصلوں کی طرف؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو آج بھی میٹنگ ہوئی ہے اس میں انہوں نے تو کہا ہے، آج والی میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم آخری دم تک لڑیں گے اور جو مشکل فیصلے ہوں یا کچھ بھی ہو حکومت کو ہم اگریسیولی کریں گے. پہلی بات تو یہ ہے پرائم منسٹر اور آصف علی زرداری کی جو ملاقات ہوئی. لیکن دیکھیں لالی صاحب جو بات کر رہے تھے اس میں 2-3 باتیں بڑی اہم. چیف الیکشن کمیشنر کے بارے میں صرف یہ کہہ دینا کہ جی انہوں نے وہ بائزڈ ہیں، یہ ہے وہ ہے فلانا ہے. جب آپ کی مرضی کا فیصلہ ہو تو آپ کہتے ہیں جی انہوں نے فیصلہ ٹھیک کر دیا ہے. جب دیکھیں انہوں نے پورے الیکشن کروانے ہیں تو انہیں پتہ ہے کہ انتظامات کس طرح کے ہونے چاہیے، مکمل ہیں یا نہیں. اگر وہ مکمل انتظامات نہیں ہوتے تو وہ کہیں گے کہ جناب ساری ذمہ داری تو پھر ان پہ آ جائے گی نا کہ انہوں نے نہیں ٹھیک کیا. دوسری بات یہ کہ یہ دیکھیں تمام جماعتیں الیکشن چاہتی ہیں اور میں نے آپ سے پہلے بھی کتنی دفعہ کہا ہے کہ الیکشن موڈ میں ہیں، پی ٹی آئی بھی الیکشن موڈ میں. ابھی بھی مولانا صاحب بھی جلسہ کریں. ہاں جی، لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں جو آپ کا سوال وہ بڑا ویلڈ تھا کہ اگر پی ٹی آئی اپنی مرضی سے اپنے لوگوں کے ساتھ الیکشن ریفارمز کو منظور بل کروا سکتی ہے تو یہ بھی کروا لیں گے. اصل چیز یہ ہے کہ پہلے یہ خود اس پہ متفق ہو جائے کہ انہوں نے کروانا کیا ہے، اور جب یہ کروا لیں گے اس کا نقصان دیکھیں پی ٹی آئی کو ہوگا. اگر آج پی ٹی آئی بھی اسمبلی میں ہوتی تو وہ اس کو آگے سے کانٹیسٹ کر سکتی تھی، روک سکتی تھی، لیکن اب تو وہاں کو بحث کرنے والا ہی نہیں. لیکن بات یہ کہ بحث ہو بھی جاتی عمران صاحب، لیکن میجورٹی نہیں اپنی مرضی کا فیصلہ کرنا تھا. اگر ان کے پاس اس وقت ہے تو یہ کر لیں گے چاہے پی ٹی آئی ہو یا نہ ہو. لیکن اب سوال میرا پنجاب کے حوالے سے، پنجاب میں کرائسس ختم نہیں ہوا ہے اور گمبھیر ابھی تو سمجھ نہیں لگ رہا گورنر کون ہے، وزیر اعلیٰ کون ہے، اسپیکر کون ہے، کیا نظر آ رہا ہے. بلکہ اگر آپ اجازت دیں چلیں آپ کامنٹ کریں پھر میں اس کے اوپر. سمینہ بات یہ ہے کہ پنجاب کی بات نہیں، پورے پاکستان میں سیاست کا جو حال ہے نا اس بارے میں اس وقت کوئی بھی پیشین گوئی نہیں کی جا سکتی. لیکن خصوصاً اگر پنجاب کی بات کریں تو دیکھیں معاملات اس طرح کے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ شاید آئین اور قانون اس کے ساتھ ہر شخص زور آزمائی کر رہا ہے. دیکھیں معاملہ صرف یہ ہے کہ ریاست کی سب سے مضبوط چیز کیا ہوتی ہے، اس کا آئین اور قانون، ایسے ہی ہے نا. لیکن یہاں یہ ہو رہا ہے کہ عام پاکستانی کی طرح نا آئین اور قانون بھی بالکل بے بس لگ رہا ہے پنجاب میں خاص طور پہ. دیکھیں سب سمجھ ہی نہیں لگ رہی، میں یہی کہہ رہا ہوں، میں بات تو سمجھ لگے اس کے بعد کوئی فیصلہ کریں گے کس کو عام پاکستانی کی طرح بے بس ہے. دیکھیں ایک نے کہا جی گورنر ہٹ گیا، دوسرے نے کہا جی گورنر ہم تو لگائیں گے نہیں جو آپ نے کہا. اچھا صدر مملکت اپنی
دکان لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور موجودہ حکومت اپنی دکان لگا کے بیٹھی ہوئی ہے. پنجاب جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، عملاً وہاں کوئی گورنر نہیں ہے، کیبنٹ آج تک ہو نہیں سکے. آپ یقین کریں حمزہ شہباز جتنے بھی ٹیلنٹڈ ہوں اور جتنی مرضی وہ اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر سکیں، لیکن ٹیم کے بغیر وہ کیا کریں گے؟ بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ نے ڈیلیور کرنا ہے تو آپ کو ٹیم کی بھی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، لیکن ٹیم کیسے بنے گی؟ پہلے وہ خود تو وزیر اعلیٰ مکمل طور پر بن جائیں. ہمارے ساتھ شہزاد بٹ صاحب موجود ہے، بیورو چیف لاہور. ان سے ذرا اندر کی صورتحال جاننے کی کوشش کرتے ہیں. شہزاد بٹ صاحب، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتا دیں آخر اس صوبے کا وزیر اعلیٰ کون ہے، اسپیکر کون ہے، گورنر کون ہے، اور کیا اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ سمینہ. اصل میں پنجاب کی سیاست کے لیے کل کا دن جو ہے وہ انتہائی اہم ہے، اور کل اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز لائی نے آرٹیکل 103 کا استعمال کرتے ہوئے پنجاب اسمبلی کا اجلاس اتوار کے روز طلب کر لیا ہے. اجلاس کا ایجنڈا تو ابھی تک تاحال جاری نہیں ہوا، لیکن کل مسلم کاف کی جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہے 12 بجے دن، اس کے بعد 2 بجے دوپہر کو پنجاب اسمبلی کا جو اجلاس ہے وہ کل ہوگا. پنجاب اسمبلی کا جو اجلاس ہے یہ بہت ہنگامی خیز مجھے اجلاس لگ رہا ہے، اور اس کے لیے سب نے بہت تیاری کی ہے. مسلم لیگ نون کے تمام اراکین کو ہنگامی طور پر انہوں نے کہا ہے کہ کل کے ہونے والے اجلاس میں آئیں. ہونا مسلم کیا لیگ ہے کاف اس میں؟ کرنا کیا ہے؟ اس میں ایجنڈا کیا ہے؟ جی سمینہ، ایجنڈا تو ابھی تک انہوں نے جاری نہیں کیا، لیکن کل جاری ہوگا. لیکن ممکنہ طور پر جو ایجنڈا ہے وہ کل بڑا اہم دن ہے، اور اس میں اسپیکر پنجاب اسمبلی جو ہے وہ رولنگ دے سکتے ہیں حمزہ شہباز شریف کے الیکشن کے متعلق. اگر وہ رولنگ دیتے ہیں کہ یہ الیکشن کو میں کل عدم قرار دیتا ہوں تو ایک ہنگامہ سا کل برپا ہونے کے قوی امکانات ہے. دوسری سائڈ پر جب سے منرف اراکین کا آپ نے دیکھا ہے کہ ڈی سیٹ ہوئے ہیں، تو ان افراد کے لیے یہ طریقے یہ بھی پیش کی جا سکتی ہے کہ آپ نو کانفیڈنس عدم اعتماد کا ووٹ جو ہے وہ حمزہ شہباز کو دوبارہ کہا جائے. ڈپٹی اسپیکر کے الیکشن کے حوالے سے اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہا جا سکتا ہے. جی اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہا جا سکتا ہے، اور اسپیکر پنجاب اسمبلی اس بات کی اتھارٹی رکھتے ہیں کہ وہ ایک رولنگ دے سکتے ہیں کہ جو پچھلا الیکشن تھا اس کو وہ کل عدم قرار دے سکتے ہیں. جی ہلالی صاحب، پنجاب کا یہ سارٹ آؤٹ ہوتا نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ معاملہ پھر عدالتوں میں چلا جائے گا، لٹک جائے گا؟ کیا ہونے والا ہے؟ سمینہ، اس کا بڑا مشکل سوال ہے آپ کا، مگر اسی کنیکٹڈ ٹو دیٹ میں ہمارے بیورو چیف سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مہربانی سے مجھے بتائیں کہ یہ پرویز الہی صاحب نے جو یہ میٹنگ کال کیا ہے، کیا یہ چاہتے ہیں کہ ایک اور ہنگامہ ادھر کھڑا ہو جائے؟ مانے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس ملک ایک اور دفعے وہ برداشت کر سکتا ہے کہ ایک سپیکر جس کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، ایک آدمی جو چل نہیں سکتا ہے، بال کھینچا جا رہا ہے؟ کیا ہماری ڈیموکریسی اس قسم کی ویلیفیکیشن برداشت کر سکتی ہے کہ جتنا تھوڑا سا رسپیکٹ اگر انسٹیٹیوشنز کے لیے تھا اور لوگوں کے لیے نہیں تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کس لیے کر رہے ہیں جب اس اسمبلی سے ان کو کچھ حاصل نہیں ہو سکتا ہے دونوں سائیڈز کو؟ جی بٹ صاحب. جی ہلالی صاحب آپ ٹھیک فرما رہے ہیں، لیکن اصل میں گیم کے جو رولز ہوتے ہیں اس وقت پاکستان کی جو سیاست ہے وہ رول سے مبرہ ہو چکی ہے. اس وقت ڈو اینڈ ڈائی کی پالیسی ہے. تو جب سے منرف اراکین ڈی سیٹ ہوئے ہیں تو پنجاب اسمبلی میں جو آپ ووٹوں کی کاؤنٹنگ اگر کر لیں تو اس میں تعداد 186 جو ہے وہ اب کسی کے پاس نہیں رہی ہے. تو ان حالات میں جو ہے وہ اسپیکر اپنا اختیار تو استعمال کر سکتے ہیں اور اجلاس کو بلا سکتے ہیں. لیکن بٹ صاحب ایک اور بات ذہن میں رکھیں کہ جب دوسری بار ووٹنگ ہوتی ہے تو اس میں 186 کی ریکوائرمنٹ آئین اور قانون کے مطابق نہیں رہتی. اب صورتحال ہے سمپل میجورٹی کی. معاملہ یہ ہے کہ اگر سمپل میجورٹی جو شو کر دے گا وہ حکومت اس پہ اعتماد کا ووٹ ہو جائے گا، وہ حکومت بنانے میں کامیاب ہے. اصل چیز یہ ہے کہ آپ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں
کہ پرویز الہی صاحب کے خلاف جو عدم اعتماد کا معاملہ ہے وہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں عمران بھائی اس وقت جو میں سمجھتا ہوں پروائز چل رہی ہے اس وقت، تو 2 پوائنٹ کی بات چل رہی ہے. ایک تو رول جو سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر 186 کے لیے آپ ایک بار الیکشن کرائیں گے، اگر نہیں میجورٹی کسی کو ملتی تو دوبارہ الیکشن ہو سکتے ہیں. لیکن دوسری سائڈ پہ یہ بھی ساتھ شرط چل رہی ہے کہ بار بار الیکشن جو ہے وہ بھی کیا جائے. تو یہ 2 پوائنٹس پہ جو چیز چل رہی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں یہ اس کا فیصلہ پنجاب اسمبلی سے نہیں ہونا، یہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ سے جا کے آپ کو اس بات کا تعین کرنا پڑے گا. اچھا بٹ صاحب ایک یہ بتائیں، یہ خبر بھی بڑی گرم ہے کہ جناب اگر یہ بات گنتی پہ آئی تو بہت سارے جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں 10-12 کے قریب، وہ اس دن اجلاس سے ویسے ہی غیر حاضر ہو جائیں گے، کیونکہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد اور الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد جو ڈی سیٹ ہوئے ہیں لوگ، ڈی سیٹ ہونے سے بھی بچنے کے لیے اگر وہ غیر حاضر ہو جاتے ہیں تو اس سے پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں اگر نہیں آتے تو ان کے ووٹ کم ہو جائیں گے. تو ایسی کوئی صورتحال بھی ہے. اس میں تو ابسٹین کرنے پہ بھی وہی ہوگا نا کہ پارٹی پالیسی کے خلاف. نہیں دیکھیں نا، اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے، کسی کی کوئی فوتگی ہو جاتی ہے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی معاملات ہو سکتے ہیں اور وہ اس بنا پہ جینون بنا پہ اگر وہ نہیں آتا تو بٹ صاحب بھی سوال الیکشن کمیشن ہی طے کرے گا. جی عمران بھائی اس پر بات یہ ہے، اس وقت جو حمزہ شہباز کے پاس تعداد ہے وہ تقریباً 177 کی آ رہی ہے. ٹوٹل ووٹ 186 ہے، جبکہ 177 حمزہ شہباز کے پاس ہے. جبکہ دوسری طرف آپ دیکھیں تو مسلم لیگ کاف اور پی ٹی آئی کے اراکین کو ملا کر تعداد جو ہے وہ 168 پہ چلی جاتی ہے. لہٰذا 168 اور 177 کا جو ہے وہ فگر کا تھوڑا سا نا ڈیفرنس جو ہے وہ حمزہ شہباز کے پاس ووٹوں کی تعداد گو کہ اس وقت زیادہ ہے، لیکن 186 کی فگر جو ہے وہ نہیں ہے. تو اس کا فیصلہ ایسے ہی ہے، میرا خیال ہے چلتا رہے گا جب تک ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ فیصلہ نہیں کرے گی. اور مجھے تو لگ رہا ہے یہ اس وقت تک بھی فیصلہ نہیں ہونا جب تک کہ وفاق کا کوئی نہ ہو جائے، اس کا بھی ایک امپیکٹ اس پہ ہوگا. ایک بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں تو بات کرتے ہیں کہ کشمیری رہنما کے حوالے سے حریت رہنما یاسین ملک صاحب جو کہ مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں کہ گرفتار ہیں اور ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، صحت بھی ٹھیک نہیں ہے، اس کے باوجود بھی انہیں حبس بیجا میں رکھا ہوا ہے. اس کے اوپر پھر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آواز اٹھ رہی ہے، سوشل میڈیا پہ بھی کیمپین چل رہی ہے اور مشال ملک صاحبہ نے تو مطالبہ کیا ہے کہ پارلیمنٹ اس سلسلے میں قرارداد بھی پاس کرے. ایک بریک کے بعد اس پر بات کریں. ویلکم بیک جی. اور جیسے کہ میں ذکر کر رہی تھی کہ ہم بات کریں گے خاص طور پر کشمیری حریت رہنما یاسین ملک صاحب کے حوالے سے کہ جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں. مسلسل وہ بھارت کی قید میں ہیں اور اس کے باوجود بھی کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ان کو نہ تو کوئی فیسلٹی پرووائڈ کی جاتی ہے اور نہ ہی ان کی رہائی کا کوئی بندوبست کیا جا رہا ہے. اس کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف آوازیں اٹھتی رہتی ہیں لیکن ان آوازوں کو بھی نظر انداز کر دیا جاتا ہے. ہلالی صاحب آپ کے پاس پہلے آؤں گی، کیا وجہ ہے کہ اس معاملے پر نہ صرف یہ کہ ہمارے تو خیر اپنے ہی مسئلے نہیں ختم ہو رہے ہیں تو ہم نے کیا کسی کی مدد کرنی ہے، لیکن جنرلی بھی جو ہیومن ایکٹیوسٹ ہیں جو ہمیشہ حقوق کے علمبردار بنتے ہیں، چیمپئن بنتے ہیں، وہ بھی بڑے خاموش نظر آتے ہیں. کیا ہونا چاہیے اس سلسلے میں؟ ان کے حالات پہ خاموش ہونا ایک گناہ ہے، اس سے کم نہیں ہے، گناہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ بہادر کشمیری اس دنیا میں اس وقت زندہ نہیں ہے، اس سے زیادہ بہادر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جب اس کو انہوں نے سزائے موت دیا ہے تو یا اس کو وہ مار دیں گے یا وہ اس کو جیل میں رکھ کے ماریں گے. مگر اس آدمی کی بہادری یہ ہے کہ وہ ویلکم کرتا ہے، کہتا ہے میرا فیٹ، آئی ویلکم مائی فیٹ، اس لیے کہ مجھے پتا ہے آزادی کے لیے یہ ہے سیکریفائس جو مجھے دینا ہے. یو نو اٹس انکریڈیبل. اور اس کی وائف، اس کی بیوی جو ہے، جو میں 5-7 سال پہلے ان کو ملا تھا،
ان کی بھی بہادری اور اس کی چھوٹی بیٹی کی. اٹس انکریڈیبل. یہ تو دے آر ٹرولی ہیرو. وہ ہمارے ساتھ ہی اس وقت موجود ہیں ظفر ہلالی صاحب. ان کی اہلیہ مشال ملک صاحبہ, میں ان سے ضرور بات کروں گی اس معاملے کے اوپر. بہت شکریہ آپ کا مشال ملک صاحبہ, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. پہلے تو ہم سب آپ کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں, اور آپ کے اچھا اب ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے, شاید ان کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے, لیکن بہرحال یقینی طور پر جو بھی قربانیاں یہ فیملی دے رہی ہے اس آزادی کی تحریک کے لیے, ان کو خراج تحسین بھی پیش کیا جانا چاہیے اور ان کی ہمت افزائی بھی ہونی چاہیے. لیکن عمران صاحب اس پر عملی طور پہ بھی تو ہمیں کچھ کرنا چاہیے نا. دیکھیں خراج تحسین صرف یہی نہیں ہے کہ آپ صرف باتیں کر لیں, ہم یہاں پہ بیٹھ جائیں ٹی وی پروگراموں میں, مذاکروں میں, سیمیناروں میں اور باتیں کرتے رہے کہ جی بڑی ان کی قربانیاں ہیں. بھئی آپ بھی تو کچھ کریں. دیکھیں یاسین ملک تو اپنی جان دینے جا رہا ہے. یاسین ملک کی فیملی دیکھیں, اتنے سالوں سے مشال ملک کس طرح سے, میں تو ان کو سمجھتا ہوں کہ وہ بھی کسی طرح اس قربانی میں, اس لڑائی میں, اس جنگ میں اپنے شوہر سے پیچھے نہیں ہیں. ان کی پوری فیملی جس طرح سے اس میں حصہ لے رہی ہے, تو ہمیں کم از کم یہ چاہیے کہ صرف مشال ملک کے مطالبے پہ قرارداد ہی نہ پارلیمنٹ میں پاس کریں, بلکہ عملی طور پہ ان کی مدد کے لیے کوئی اقدامات کریں. اور انڈیا کو اس بات کا جب تک آپ بطور پاکستانی سبق نہیں سکھائیں گے کشمیریوں کی جو ہر ممکن مدد کے ذریعے سے, اتنی دیر تک کشمیر کا مشال ملک صاحبہ سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مشال ملک صاحبہ السلام علیکم, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی وعلیکم. بہت شکریہ آپ کا, اور ہم آپ کی تشریف آوری سے پہلے خراج تحسین پیش کر رہے تھے آپ کو بھی, آپ کے شوہر کو بھی, کہ جس طرح سے آپ لوگوں نے یہاں پر قربانیاں دی ہیں کشمیر کے لیے, اور جس طرح سے آپ لوگوں نے ایفرٹ کی ہے. ابھی لیٹسٹ ڈیمانڈ کیا ہے, سچویشن کیا ہے؟ آپ دیکھیے لیٹسٹ سچویشن یہی ہے کہ ان کے اوپر فرد جرم عائد ہو گیا ہے, اور اب انہوں نے ایگزیکٹ سزا سنانی ہے. کہ کیپٹل پنشمنٹ, عمر قید, پھانسی یا پتہ نہیں کیا انہوں نے ان کے ساتھ کرنا ہے. ایک تو جیل میں جس ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا وہ خود ہی ایک موت کی قبر بنائی ہوئی ہے انہوں نے, جہاں پہ افضل مقبول بٹ کو بھی شہید کیا گیا اسی ڈیتھ سیل میں, پھر افضل گرو کو بھی شہید کیا گیا, اور ان کی جستے خاکی بھی نہیں ملی. تو پتہ نہیں کچھ بھی یو کین ایکسپیکٹ فرام دیم. دے آر کلرز, دے آر بچرز, اینڈ ان کے اوپر خون سوار ہوا ہے, اور اس کے لیے انہوں نے اتنی بڑی فلم بھی وہاں بنا لی ہے کشمیر فائل, جس کے تھرو انہوں نے. کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں مشال ملک صاحبہ, پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے پاکستان کو تو میں نے اپیل کر دی ہے گورنمنٹ کو بھی, اور آج میری پریس کانفرنس کی تھی گورنر پاکستان وہ منسٹر آف انفارمیشن کے ساتھ, اور وہاں میں نے میرا دو ٹوک موقف تھا کہ میرا اور میری بیٹی کا جو کیس ہے ہمارا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے کے جایا جائے. جب ایک دہشت گرد جیسے ایک شخص کو, ایک دہشت گرد ہے کلبھوشن یادو, اس کو اس کی فیملی سے ملوانے کے لیے انڈین گورنمنٹ جو تھی وہ وہاں پہ گئی اس کے رائٹس دینے کے لیے, جو ایک دہشت گرد ہے. تو ہم تو ایک عظیم حریت رہنما کی فیملی ہیں, اور ہم خود اس تحریک کو چلا رہے ہیں, اور ہم پرامن تحریک چلا رہے ہیں, اور دنیا کے انٹرنیشنل قوانین کی پابندی کرتے ہیں, اور یو این کی قراردادوں کے مطابق بالکل حق اور سچ کے مطابق لیجٹیمیٹ اسٹرگل چلا رہے ہیں جو کسی بھی صورت ان لافل نہیں ہے. تو ان کا جو یونیلیٹرل جو جوڈیشل مرڈر کیا جا رہا ہے, جو عدالتی قتل کیا جا رہا ہے, ان کی سنوائی نہیں ہو رہی ہے, ان کا کمپلیٹلی انفیئر ٹرائل چل رہا ہے, اور ان کو ان کے خلاف پولیٹیکل وینڈیٹا, فیبریکیٹڈ اور کنکاکٹڈ ایلیگیشنز لگا کے ون سائیڈڈ ہی, بغیر ان کو سنے, بغیر ان کی دلیل سنے, بغیر ان کو اپرچونٹی دیے, ان کے خلاف جو ہے بالکل. جی ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان اپنے انٹرنل جو معاملات ہیں, مسائل ہیں, ان سے نکلے, کچھ اس طرف سوچے, یہ زیادہ امپورٹنٹ چیزیں. بہت شکریہ آپ کا مشال ملک صاحبہ, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں. ناظرین آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.